अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से मैं तारिक जवेद आज यूएसए में टेक्सास के सिटी ह्यूस्टन से आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम डैलस से तकरीबन 12 बजे निकले और 6 बजे के करीब गैल्वेस्टन नामी शहर में जो सी साइड पे है वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे समुंदर के करीब अमेरिकन दुनिया देखी, अमेरिकन का रहना सहना, बीच पे घूमना फिरना, उससे महसूस हुए, काफ़ी इंजॉय किया। और वहाँ से फिर हम ह्यूस्टन पहुँचे हैं और ह्यूस्टन पहुँच के हमने डिनर किया। हैन एंड बेन के नाम से मेरे बेटे ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जो किसी को पार्टनरशिप पे दिया हुआ है। वहाँ पे फ्राइड चिकन और ब्रोस्ट चिकन वो खाया। तो यहाँ पे इंजेक्टेड ब्रोस्ट चिकन खाते हुए लाहौर की याद मुकम्मल तौर पर ताज़ा होगी। यहाँ पे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, बड़े रेस्टोरेंट हैं, अशर, टिफ़ी, ये वो वगैरह। तो बैरल हैन एंड बेन का ब्रोस्ट खा के मुकम्मल तौर पर लाहौर की याद ताज़ा होगी। बहुत मज़ा आया। अल्लाह उसके कारोबार में बरकत डाले। उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ जगह घूमते फिरते रहे। ये जो रेस्टोरेंट है ये शुगर आइलैंड में, शुगर लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। शुगर लैंड नामी इलाका ह्यूस्टन में जहाँ पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। और शाम को उनके जो इकट्ठ होते हैं, जो डिनर शिनर होते हैं, वो भी शुगर लैंड में वाक़या मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में ही होते हैं। तो वहाँ से हम फिर फारग होके अब अपने जो रिहाइश ली है, यहाँ एयरबीन के नाम से एक ऐप चलती है, पाकिस्तान में भी चलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड किया जाता है। तो एयरबीन में आप मुख्तलिफ जो अकोमोडेशन हैं वो सिलेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सर्च करते हैं। आपको 1 बेडरूम चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जिस तरह की अकोमोडेशन भी चाहिए। और फिर जो तस्वीरों में आप सिलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक उसका रेंट ऑनलाइन उसके अकाउंट में पे करते हैं। तो आपको एक कोड नंबर मिल जाता है, लोकेशन आ जाती है और घर का एड्रेस आ जाता है। वहाँ आप पहुँच के वो कोड लगाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर एक फर्निश्ड फ्लैट जो है या रूम जो है या जो मकान है जो भी आपने लिया होता है वो आपका मुंतज़िर होता है। फ्रिजें चीज़ों से भरी होती हैं, चाय काफ़ी का सामान भरा होता है, माइक्रोवेव, कपड़े धोने वाली मशीन, अगर कि घर का मुकम्मल सामान जो है अंदर मौजूद होता है। तो आप उसमें अपना स्टे करते हैं, 24 घंटे पूरे करते हैं। और जब भी जाना है आपने उसको लॉक करना है और चले जाना है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको अपनी मर्ज़ी की अकोमोडेशन आपकी मर्ज़ी के इलाके में मिल जाती है, ढूंढनी नहीं पड़ती। और किराया आप अपनी मर्ज़ी से उसका तय करके पे करते हैं, किसी की दखल अंदाजी नहीं होती और आपको एक बिल्कुल घर जैसा माहौल जो है ना वो मिल जाता है। तो इसी सिलसिले में हम ह्यूस्टन में इस वक्त मैं अपने ये रेंट पे लिए के घर में मौजूद हूँ। मेरा बेटा, मेरी बहू वो भी बाहर निकले हैं। तो मैंने कहा मैं मौके की गनीमत को इस्तेमाल करते हुए अपना आज का तजिया बना लूँ, साथ साथ अपने जानने वालों को बता दूँ कि आज मैं कहाँ पे हूँ। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। पाकिस्तान में बारिशों की बहुत ज़्यादा इतलात हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो मीडिया पे भी और अपने दोस्त अहबाब से भी जब भी बात होती है तो पता लगता है जी बारिश अभी बंद हुई है, अभी शुरू हुई है, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये बारिशें बहुत ज़्यादा तबाही भी कर रही हैं, ये सैलाब का भी बायस बन रही हैं। और लाहौर में भी रिकॉर्ड बारिश होगी, उससे पहले गुजरांवाला में कल रिकॉर्ड बारिश हुई। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म में भी पानी एंटर हो गया जो कभी भी नहीं हुआ था। बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से हम अल्लाह ताला से रहम की अपील ही कर सकते हैं कि वो हम पे रहम फरमाएं, करम फरमाएं, फजल फरमाएं और आफतों से हमें बचा के रखें। जहाँ तक हम मुर्गी की बात करेंगे तो मुर्गी की पोजीशन रेट तो दिन ब दिन डाउन हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल में, मेरे तजर्बे के मुताबिक, मेरे मुशाहदे के मुताबिक पोजीशन उतनी बुरी है नहीं जितनी बनती जा रही है। थोड़ी सी सेल ज़रूर कम हुई है, लेकिन एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट जो फार्मर भाइयों पे असर करता है कि जब भी मुर्गी रेट थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है तो फिर वो लोग होल्ड पे चले जाते हैं,
مرغی بیچنے سے گریز کرتے ہیں، ریٹ بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہولڈنگ پہ جاتے ہیں تو 2 3 4 دن پھر ریٹ بڑھتا بھی ہے، اور اب یہ ایک عادت بن چکی ہے کہ جب بھی ریٹ بڑھے تو سارے لوگ مرغی روک لیں۔ اسی طرح جب ریٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر سارے لوگ بیچنے کو دوڑ پڑتے ہیں، پھر سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اب میں 2 4 روپے مزید سستی کر کے 2 4 5 روپے لیس کی شکل میں دے کے جو مرغی میں نے کل یا پرسوں بیچنی تھی وہ آج ہی بیچ دوں، اور یہی چیز باعث بنتی ہے ریٹ کے مسلسل کم ہونے کا۔ تو آج کل بھی وہی سلسلہ جاری ہے، کچھ بارش کی وجہ سے پینک ہے، کچھ سیلاب کی وجہ سے پینک ہے، کچھ آخری تاریخیں مہینے کی ہونے کی وجہ سے پینک ہے، اور بلکہ کچھ نہیں، زیادہ ریٹ کے کم ہو جانے کی پینک ہے۔ عام جو دیکھا جا رہا ہے کہ 3 کلو 3100 گرام سے زیادہ کی بھاری مرغی موجود نہیں ہے، نہ ہی اس سے زیادہ بھاری مرغی منڈیوں میں فروخت کے لیے آ رہی ہے، نہ ہی سپلائی والوں کو مل رہی ہے۔ تو اس کا واضح جو اشارہ ہے، جو انڈیکیشن ہے، وہ یہی ہے کہ بھاری مرغی اتنی پیچھے موجود نہیں ہے۔ یہ 3100 گرام کی جو مرغی بک رہی ہے، اس کے ساتھ 2500 گرام کی مرغی بھی بکتی جا رہی ہے، جو ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 3 4 5 دن بعد یا ہفتے بعد یہ جو 2500 گرام والی مرغی بھی بکتی آ رہی ہے، اس کی تھوڑی سی شارٹیج کی وجہ سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں اس توازن میں کافی بہتری آنے کا امکان ہے۔ یہ جن لوگوں نے کچھ مرغی روکی ہوئی ہے 3200 3400 گرام کی، تو جمعے ہفتے کے لیے روکے بیٹھے ہوئے، تو 1 2 دن میں وہ سیل ہو جائے گی، اور ہو بھی جانی چاہیے۔ پیچھے 2400 گرام کی مرغی بچے گی، جو انشاءاللہ دوبارہ ایک بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہوئے ریٹ میں فروخت ہوگی۔ ہولڈنگ ہوتی ہے تب بھی اور نہیں ہوتی ہے تب بھی۔ ہولڈنگ ہوتی ہے تو عارضی طور پہ، اور اگر روٹین میں مرغی بکتی رہتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اللہ کرے میرا یہ اندازہ صحیح ثابت ہو، لیکن یہ پولٹری ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی یو ٹرن ممکن ہوتا ہے، ہم سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے۔ بہرحال میرا جو اندازہ ہوتا ہے، میرا جو تجربہ ہوتا ہے، میرے جو دوستوں سے رائے جو مشورہ کیا ہوتا ہے، میں نے اس کے مطابق اپنی بات کرنی ہوتی ہے، وہ بعد میں صحیح ہو یا غلط ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اپنا جو پوری طرح ایماندارانہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں، جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، اور الحمدللہ میں حد الوسع کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایماندارانہ تجزیہ، ایک بھرپور مشورہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں تک پہنچاؤں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب بھی ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پوزیشن مرغی کی ہے۔ ہاں، ایک اور بڑا فیکٹر جو جنگ والا ہے، جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بن رہے ہیں، اور پٹرول اور ڈیزل اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے جو میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، آنے والے دنوں اس سے بھی خطرناک جو ہے نا بنتے جا رہے ہیں۔ تو ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹریڈرز کی، جو بروکرز کی، جو سپلائرز کی، ان کی آمدنی متاثر ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے 1 سے 5 تاریخ کا طے کیا ہوا ہے، تو اب وہ میٹنگ 1 سے لے کے 5 تاریخ تک کسی بھی دن ہوگی، اور آئندہ کے لیے ہم طے کریں گے کہ یہ میٹنگ ہر 15 دن بعد ہوا کرے۔ جیسا کہ پٹرول ڈیزل پہلے مہینے بعد پتہ لگتا تھا کہ بڑھتا ہے یا کم ہوا ہے، اب روزانہ کی بنیاد پہ آ گیا، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ مہینے کی بجائے ہم ہر 15 دن بعد ریویو کیا کریں، اور جو بھی تعین ہوتا ہے فاصلوں کا اس کے حساب سے اس میں اضافہ یا کمی کی جائے۔ تو اسی 1 سے یا 2 تاریخ کو 3 تاریخ کو یہ کمی جو ہے یا اضافہ یا کمی تو پہلے ہوئی تھی، اب اضافہ ہوا، تو فاصلوں کے تعین کے حساب سے وہ مارجن میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ایک ریٹ میکنزم بنانے کے لیے، طے کرنے کے لیے، مارجن مقرر کرنے کے لیے ایک ہائی آفیشلز کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں 1 مہینے میں ہائی کورٹ نے اس کو رپورٹ مانگی ہے۔ اس میں ہم نے پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی طرف سے، تو وہ پٹیشن تھی، اصل میں پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی طرف سے پٹیشن ہم دائر کرتے تھے تو وہ مینٹین ہی نہیں ہوتی تھی، تو پھر ہم نے اپنے ایک دوست وکیل کی مدعیت میں وہ پٹیشن اظہر صدیق صاحب سے دائر کروائی ہے، تو اب اس میں پنجاب پولٹری ایسوسیشن کو 110 کی اپلیکیشن کے ذریعے فریق بنایا گیا ہے
اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں برائلر فارمرز ایسوسیشن اور پاکستان پولٹری ایسوسیشن کو بھی اس میں فریق بنا کے پھر اس میکنزم کو کسی اچھے طریقے سے طے کر لیا جائے. اس میں پرو ریٹا ریٹ جو ہے جو پہلے 4% پلس 4% تھا اس کو 14 روپے کر دیا گیا. لیکن اب اگر ہم انفلیشن ریٹ لیتے ہیں تو اس کے حساب سے منیمم اس کو 6% کروانے کے لیے کوشش کریں گے. تو اگر یہ 6% ہو جاتا ہے تو نہ کسی لیس کی ضرورت رہے گی نہ کسی سودے بازی کی ضرورت رہے گی. معقول مارجن رزق حلال کی صورت میں ٹریڈرز کو بروکرز کو دکانداروں کو میسر آئے گا اور یہ ایک جو کھینچا تانی لیس کی لگی رہتی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. دعا کریں کہ ہم اس میں کامیاب ہوں. تمام ایسوسیشن ایک پیج پہ ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھ رہی ہیں, ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کر رہی ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. تو آپ سب لوگ دعا کریں. اسی میں انڈسٹری کی بہتری ہے, اسی میں فارمر کی بہتری ہے, اسی میں ٹریڈر کی بہتری ہے, اسی میں بروکر کی بہتری ہے اور اسی میں دکاندار کی بہتری ہے. پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکے, ان کی فلاح کے لیے کام کر سکے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنے. اسی سلسلے میں مظفر گڑھ میں جو 300 روپے روزانہ کی بنیاد پر جو ٹیکس مرغی والی دکانوں پہ لگا دیا گیا اس کو بھی ہائی کورٹ میں لا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اسی پٹیشن میں اس مسئلے کو بھی اسی پٹیشن کا حصہ بنا دیا جائے. حضرت صدیق ایڈوکیٹ صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں, وہ بھی کچھ چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے ہیں اور میں امریکہ میں ہوں. تو انشاءاللہ ہم دونوں, انہوں نے 15 کو واپس آنا ہے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ 15 کے لگ بھگ اپنی سیٹ کنفرم کروا لوں. لیکن یہاں پہ خبریں ابھی غلط آ رہی ہیں. قطر ایئر ویز سے ہم نے واپس آنا ہے تو آج ہی ان کی میل آئی ہے کہ آپ کی جو فلائٹ ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, تو آپ نے جب بھی واپس آنا ہے بھی آپ نے کنفرمیشن کرانی ہے تو 3-4 دن پہلے پھر اپنی فلائٹ سے 1 دن پہلے دوبارہ ریکنفرم کریں. تو دیکھیں اللہ نہ کرے کہ وہ اس میں کوئی لیٹ سویر ہو. کوشش تو یہی ہوگی کہ جلد سے جلد اپنے وطن واپس پہنچیں. بہرحال جو خدا کو منظور, کوشش یہی ہے کہ ہم پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہوں, ان کی ہر سانس کے ساتھ اپنی سانس ہو اور یقین کریں کہ دیار غیر میں بیٹھ کے بہت زیادہ آسائشوں کے باوجود, بہت زیادہ خدمت گزاری کے باوجود اپنے وہ دوست جو سارا دن ساتھ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کو ہم سلام کرتے اور سلام وصول کرتے ہیں, یاد آتے ہیں, بہت یاد آتے ہیں. چوزے کی اناؤنسمنٹ 62 روپے کے حساب سے پھر وہ مقرر کی گئی ہے, اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. لیکن چوزے کی پوزیشن کل پرسوں سے کچھ کمزور ہے تو چوزہ اناؤنس ریٹ پہ بیک نہیں پا رہا. لیکن بہرحال ان کا اپنا کمال ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح چوزے کو حوصلہ دیے رکھیں. ظاہر ہے ان کا بزنس بھی ہے, ان کو کرنا بھی چاہیے تو, لیکن کوئی بھی اسٹریٹجی نہ کامیاب نہیں ہو پا رہی. چوزہ نقصان سے نہیں نکل پا رہا. فارمرز بھائی تو کچھ دیر کے لیے نقصان سے نکلے ہوئے ہیں. بے شک اس میں کوئی پرافٹ نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ پرافٹ نہیں ہے, لیکن نقصان بھی نہیں ہے. لیکن چوزے والے مسلسل نقصان میں ہیں, کسی بھی طرح پرافٹ میں نہیں آ رہے. میں ہر بلاگ میں اور ہر وقت جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے چوزے کی پروڈکشن والے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو بھی رزق دے, ان کے بھی مسئلے حل کر, ان کو بھی نقصان سے نکال. وہ بھی بزنس کرنے آئے ہوئے ہیں, رزق حلال کی تلاش میں. یا اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے, ان کا بزنس بھی بہتر کر دے, سب کا بزنس بہتر کر دے, سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ذوالجلال بھی ہے, تو غفار بھی ہے, تو قہار بھی ہے, تو عطار بھی ہے. ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں, تیرے ہی آگے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر, ہمیں مشکلات سے بچا, پولٹری انڈسٹری کو مشکلات سے بچا. تو آج اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کل انشاءاللہ پھر بات کریں گے, ملاقات کریں گے. اور ایک بات اور, آپ شاید مجھ کو انہی 2-3 شرٹس میں اور ٹراؤزر میں دیکھ رہے ہوں گے, تو یہاں پہ یہی سلسلہ چلتا ہے. ایک ٹراؤزر شرٹ اتارتے ہیں, دوسری ٹراؤزر شرٹ اتارتے ہیں. جب کسی دعوت میں جاتے ہیں تو پھر اپنا وہی روایتی لباس شلوار قمیص زندہ آباد وہ پہنتے ہیں اور دوسروں کو نظر آتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی آن بان شان کو ہمیشہ قائم رکھے
آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.